परवरदिगार बहरोबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पयाम सुबह में जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब के लिए मखसूस है। इन 2 दिनों में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात पर अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से बात नहीं करवाते, बल्कि अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब को ज़हमत देते हैं वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे और आपके पूछे गए सवालात के शाफ़ी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फ़रमाएँ। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर कुछ वीडियो क्वेश्चंस भी हम रिकॉर्ड करते हैं, उन सवालात को भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, महबूब और मकबूल नाम, फ़ारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची, मोहतमिम जामिया सुफ़ा, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह हदीद और आयत नंबर है 16। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम वकसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से पिघलें और उसके नाजिल करदा हक़ के आगे झुकें और वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्हें पहले किताब दी गई थी, फिर एक लंबी मुद्दत उन पर गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए और आज उनमें से अक्सर फासिक बने हुए हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में आज का पहला सवाल शहजाद राना है सियालकोट से। मेरे मामू का दुबई में फ़िश फार्म है जिसमें छोटी बड़ी मछलियां रखी जाती हैं, उनकी अफजाइश भी होती है, जिसमें से लोग कुछ मछलियों को ज़ीनत के लिए ख़रीदते हैं और कुछ को खाने के लिए ख़रीदते हैं। उन पर ज़कात वाजिब है या नहीं? अगर है तो अदायगी की क्या शक्ल होगी? इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखें, जब इन्होंने फ़िश फार्म का ज़िक्र किया कि वो फ़िश फार्म इनका है जिसके अंदर वो मछलियाँ पालते हैं और मछलियों की अफजाइश नस्ल चलती रहती है और फिर साथ साथ उन मछलियों की ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला भी जारी रहता है, तो उसूली तौर पर ये पूरे का पूरा इनका माले तिजारत है। ठीक। ये मछलियाँ माले तिजारत है। बिल्कुल। इसके बारे में ये बात तो ज़हन में रखनी चाहिए कि इसकी वो तरतीब तो नहीं होगी जो ज़कातुस सवाइम के बारे में है। यानी ज़कातुस सवाइम से मुराद ये है कि ऊँटों के ऊपर इतनी ज़कात,
اگر بکریاں ہیں تو اس میں سے اتنی بکریاں دے دی جائیں، بھیڑیں ہیں تو اتنی بھیڑیں دے دی جائیں، جی ہاں، وہ ترتیب تو یہاں پر نہیں ہوگی۔ اس پورے کے پورے مچھلی کے چھوٹے سے نجی کارخانہ، آپ اس کو نام دے دیں، یا فش فارم جو بھی ہے، یہ مال تجارت ہے۔ اب یہ جو انہوں نے کہا کہ لوگ آتے ہیں اور خریدتے ہیں، بعض لوگ تو خریدتے ہیں کھانے وغیرہ کے لیے، بعض لوگ زینت کے لیے اپنے گھروں کے اندر ان کو پالنے کے لیے خریدتے ہیں، تو بہرحال کسی بھی مقصد کے لیے خریدیں تو وہ خریدتے تو ہیں نا، اور یہ بیچتے تو ہیں، تو مال تجارت ہو گیا۔ اب جب یہ مال تجارت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ترتیب کیا ہوگی؟ ترتیب وہی ہے کہ اگر ان مچھلیوں کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے، آج کے ریٹ کے حساب سے 82,425 روپے کے بقدر اگر یہ مچھلیاں بن چکی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ یا اس سے زیادہ کی رقم کی، بظاہر زیادہ کا ہی ہوگا، ظاہر ہے تو لاکھوں میں جائے گا، تو اس کے اوپر ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور 2.5% زکوٰۃ ہے۔ جتنا بھی وہ سٹاک مال پڑا ہوا ہے، مال پڑا ہونے سے مراد ہے اس وقت آپ کے فش فارم کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں ان کی قیمت لگا لیں، اور جو اس مد میں آپ کے پاس پیسہ حاصل ہوا ہے ان سب کو جمع کر کے مجموعی کیلکولیشن کرنے کے بعد آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فارم ہاؤس کے مالک کے تعلق سے آپ نے یہ بات فرمائی۔ میں گیا، میں نے اپنے گھر میں ایک بہت خوبصورت سا سارٹ آف ایکویریم تیار کر رکھا ہے، اور میں ہم بہت گھروں میں ہوتے ہیں مختلف، آپ نے بھی دیکھے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں یہ، تو وہاں فرض کیجئے 1,00,000 روپے کی مچھلیاں میں لے آیا اور میں ان کی افزائش کر رہا ہوں اپنے گھر میں، تو جب میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو میں اپنے ایسٹس میں کیا انہیں شامل کرتا ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آپ نے اپنے گھر کے لیے رکھا، وہ آپ نے آگے بزنس اور تجارت کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ اچھا، تو جب آپ نے وہ بزنس اور تجارت کے لیے نہیں رکھا تو وہ مال تجارت نہیں ہے۔ اب وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے صوفہ سیٹ، اچھا، بیڈ، آپ کے گھر کے اندر ضرورت کی اشیاء، ضرورت کی نہ بھی ہو، زیبائش کی اشیاء، فرض کریں آپ نے اپنے گھر کے اندر کئی سارے شو پیس رکھے ہوئے، فانوس رکھے ہوئے، خوبصورت سے قالین آپ نے لگائے ہوئے، آپ نے بہت ساری سینریاں لگائی ہوئی ہیں، تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ زکوٰۃ اصل میں بنیادی طور پر دنیا میں صرف 4 چیزوں پہ فرض ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت۔ ٹھیک، اب یہ جو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک آدمی 10 لاکھ روپے کی مچھلیاں لا کر کے اپنے گھر کے اندر چھوٹا سا اس نے آڈیٹوریم ٹائپ کا بنا لیا ہے، اور وہ اس کے اندر وہ شیشے کے اندر فریم لگا کر کے پانی کے اندر تاکہ بچے دیکھیں، خود دل بہلے، زیبائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے، تو ٹھیک ہے، تفریح کے لیے اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اب وہ سونا نہیں ہے، وہ چاندی بھی نہیں ہے، وہ نقد رقم بھی نہیں ہے، اور وہ مال تجارت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے آگے بزنس نہیں کرنا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اور آپ نے بھی یہ بات بالکل شروع میں ہی واضح کر دی کہ یہ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ وہ نہیں ہے کہ جن پہ زکوٰۃ ہو، تو یہ مچھلیاں ہیں، ان پر نہیں۔ اچھا، گھر میں اگر کچھ ہم یہ دیکھتے ہیں، جو کہ آپ حضرات نے یہ بتایا ہمیں کہ کتے گھر میں نہیں رکھنے چاہیے، اور ہم نے جانا، لیکن لوگوں کے گھروں میں لاکھوں روپے کے کتے ہوتے ہیں، وہ دیکھے ہیں ہم نے، آپ نے بھی دیکھے، تو وہ اتنے قیمتی کتے جو ہم گھر میں رکھتے ہیں، جو خریدتے ہیں، وہ مال تجارت نہیں ہوتے، تو ان پر بھی کوئی ان زکوٰۃ؟ پر بھی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں، اچھا، بعض لوگوں کا تو یہ کاروبار ہوتا ہے کہ وہ کتے خریدتے ہیں اور پھر آگے بیچتے ہیں، خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے پیسے پر زکوٰۃ آئے گی اچھا، اگر وہ مال تجارت ہے۔ اگر وہ مال اچھا، تجارت۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے، اس میں یہاں ایک ضمنی سوال اور بھی آ سکتا ہے کہ بھائی کتے کی پھر خرید و فروخت کیسی ہے؟ تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کتے کی خرید و فروخت کے حوالے سے بھی ایک ہی حکم نہیں ہے کہ کتے کی خرید و فروخت حرام ہو، اس کی کئی شکلیں اور صورتیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ اگر کوئی شخص کتا خریدتا ہے یا بیچتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے، جیسے کہ آپ نے کہا تو بعض اوقات لوگ گھروں کی حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے، یا اسی طریقے سے مویشیوں کی حفاظت کے لیے، اپنی زمینوں کی حفاظت کے لیے، اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے،
شکار کی غرض سے شکاری کتا اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ سارے کے سارے وہ کتے ہیں کہ جن کا رکھنا بھی جائز ہے. جب ان کا رکھنا جائز ہے تو ان کا خریدنا بھی جائز ہوگا. جب ان کا خریدنا جائز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بدلے میں جو اگینسٹ میں پیسہ آ رہا ہے تو وہ پیسہ بھی شرعاً حلال ہوگا. ہاں وہ کتا کہ جو ان میں سے کسی ضرورت کے لیے نہ ہو, جیسے کلچر کے طور پر مغربی کلچر کو اپنانے کے لیے شوقیہ بنیاد پہ رکھا جائے, کوئی ضرورت نہیں, ایون کہ گھر کی حفاظت کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ کتے رکھنا جائز نہیں ہے, اس کی آمدنی بھی جائز نہیں ہے. تو اگر آپ نے جیسا کہ بتایا بعض لوگ اس طرح سے کتے وغیرہ گھر میں رکھتے ہیں, اگر ان کا بزنس نہیں ہے, وہ آگے بیچنے کے لیے انہوں نے نہیں رکھا ہوا, تو پھر ایسے کتوں پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. پھر محمد انور صاحب ہیں جدہ سے, ان کے 3 سوالات ہیں اور تینوں سوالات انگوٹھی سے متعلق ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ انگوٹھی پہننا مفتی صاحب مرد کے لیے سنت ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مردوں کے لیے انگوٹھی پہننا جائز ہے, سنت نہیں ہے. اچھا, جائز ہے, اگر کوئی مرد انگوٹھی پہنتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا. اور ظاہر اس کی ایک مخصوص مقدار ہے, اور آپ کو پتہ ہے 4.5 ماشا چاندی کے بقدر ہو تو وہ جائز ہے, لیکن افضل نہیں ہے. بلکہ افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ واضح طور پر کہا گیا الافضل ان ترک التختم للرجال, یعنی انگوٹھی کا نہ پہننا یہ مردوں کے لیے افضل ہے. اچھا. ہاں, قاضی کے لیے, جج کے لیے, اسی طرح سلطان اور حاکم کے لیے پہننا افضل ہے. اور اس کے پیچھے اصل میں اس زمانے کے اندر ایک خاص لاجک یہ ہوتی تھی کہ قاضی یا جج وغیرہ بعض اوقات وہ جو انگوٹھی ہوتی تھی وہی اسٹیمپ ہوتی تھی, تو اس کو اسٹیمپ کے لیے بھی استعمال کر لیا کرتا تھا. تو ایسی صورت میں قاضی جج وغیرہ کے لیے تو اس کو افضل قرار دیا گیا. عام حالات میں عام افراد کے لیے افضل نہیں ہے, باقی جائز ہے. کوئی پہنتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے, اور صحیح ہے اگر کوئی پہنتا ہے. لیکن یہاں چونکہ انہوں نے لفظ استعمال کر لیا سنت کا, تو سنت نہیں ہے. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم مبارک, انگوٹھی مبارک کا تعلق ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم مبارک تھی جو اسٹیمپ کے طور پر, نشانی کے طور پر, مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی, جس کی آج کل مختلف جگہوں پر سینریز اور تصاویر بھی ہوتی ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سلسلے میں جدا گانا ہے, اور عام افراد کے لیے افضل نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات کہ انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے. نہیں. ٹھیک. اچھا, اب اگلا سوال کا جواب آپ دے ہی چکے ہیں. اب اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے یا بائیں ہاتھ میں؟ جائز تو ہے, جیسا آپ جائز نے ہے, پہن سکتے ہیں. اور پھر کون سے ہاتھ میں پہننا بہتر ہے, اس کا جواب یہ کہ بائیں ہاتھ میں. اچھا, بائیں ہاتھ؟ جی, دائیں میں نہیں, بائیں ہاتھ میں پہننا چاہیے. اچھا. جی, ہمارے ہاں دائیں ہاتھ میں پہنی جاتی ہے, یہ نہیں, یہ بائیں ہاتھ میں. اچھا. جی سبحان اللہ. اچھا, اب پھر ایک اور سوال ان کا یہ کہ انگوٹھی کون سی انگلی میں پہننی چاہیے؟ بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں, چھوٹی انگلی میں. اچھا, بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں. اچھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آج اس کے بارے میں حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ ہے خنصرہ الیسریٰ. اچھا, خنصر کہتے ہیں بائیں ہاتھ کی اردو میں جس کو چھنگلی. جی جی, سب سے چھوٹی, سب سے چھوٹی انگلی. تو خنصرہ الیسریٰ یعنی بائیں ہاتھ کی سب سے جو چھوٹی انگلی ہے اس میں انگوٹھی پہننی چاہیے. اچھا. لیکن میں نے پہلے بھی جیسا کہ عرض کر دیا کہ یہ سوال چونکہ انہوں نے جو سوال جواب کیا ہے انگوٹھی سے, مطلب بہت سارے لوگ پہنتے ہیں نا, ان کو شوق بھی ہوتا ہے, پہنتے ہیں, بڑی مہنگی انگوٹھیاں بھی لیتے ہیں وغیرہ, پتھر نگینے وغیرہ لگاتے ہیں. تو یہ ساری بات ہو رہی ہے سنت اور غیر سنت کے بارے میں, افضل اور غیر. جہاں تک جواز کا تعلق ہے تو جائز ہے. فرض کریں اگر کوئی آدمی ہے وہ دائیں ہاتھ کی کسی انگلی میں انگوٹھی پہنتا ہے تو جائز ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. وہ کسی اور انگلی میں پہن لیتا ہے تو بھی جائز ہے, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ اصل طریقہ کیا ہے, تو اصل طریقہ یہ ہے, اور اس کو سنت نہ قرار دیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی انگوٹھی پہنی تو وہ سب سے چھوٹی انگلی مبارک کے اندر. اچھا, سب سے چھوٹی انگلی میں پہنی. اچھا, یہ جو آپ تمام جو چیزیں آپ نے بتائیں ہمیں, یہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں کے لیے ہیں؟ یہ مردوں کے لیے ہے. مردوں کے لیے. عورتوں کو اختیار ہوتا ہے. عورتیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ تو کیا نام ہے, زیادہ بھی پہننا چاہیں تو وہ زیادہ بھی پہن سکتی ہیں, سونے کی بھی انگوٹھی پہن سکتی ہیں, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. مردوں کے لیے تو صرف اور صرف چاندی ہے, اور اس کی بھی مخصوص مقدار. ٹھیک ہے. تو عورتیں جہاں پہننا چاہیں پہن لیں. اچھا, جس انگلی میں پہننا چاہیں پہن سکتی ہیں, جتنی چاہیں پہن سکتی ہیں,
انہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، انہیں تو سونے کی انگوٹھی بھی پہننے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ مدثر انجم صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ سال میرے کزن عمرے کے لیے گئے تھے، میں نے ان سے دانوں والی تسبیح منگوائی تھی، اسے دکاندار نے بتایا ہے کہ اس میں ریشم کا دھاگا ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ ریشم کے دھاگے کی تسبیح استعمال کرنا جائز ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ ریشم کا لباس پہننا اسے امت مسلمہ کے مردوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث میں جس میں ارشاد فرمایا کہ حرم علی ذکور امتی، یعنی سونا میرے امت کے مردوں پر حرام ہے۔ اسی طریقے سے ریشم کے بارے میں ریشم کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس سے ایک چیز بالکل کلیئر اور واضح ہوتی ہے کہ وہاں پر حدیث کے الفاظ ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو بطور لباس کے پہننے سے منع فرمایا۔ عن لبس الحریر، لبس لباس، تو اگر کوئی شخص ریشم کو بطور لباس کے پہنے گا، مثال کے طور پر ریشم کی ٹوپی پہنتا ہے، ریشم کی شلوار قمیض پہنتا ہے، ریشم کی ویسٹ کوٹ پہنتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے لباس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا، عمل انتفاع فی سائر الوجوہ فلیس بحرام، یعنی اس کے علاوہ لباس کے علاوہ کسی اور پرپز کے اندر اگر وہ استعمال کرتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، لباس کے طور پر اس کا استعمال حرام ہے۔ چنانچہ یہ جو اب تسبیح ہے، اس تسبیح کا جو دھاگا ہے وہ ریشم کا ہے، وہ کوئی لباس کے طور پہ تو استعمال نہیں کر رہا، لہذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ ریشم کے دھاگوں والی تسبیحات استعمال کرنا، اپنے پاس رکھنا، گفٹ دینا، استعمال کرنا، پڑھنا، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس چیز کی ممانعت ہے وہ بطور لباس کے ریشم پہننے کی ممانعت ہے، اس طرح کے استعمال کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قربانی کے حوالے سے سوال محمد نصیر صاحب ہیں کراچی سے، مفتی صاحب کیا وزن کر کے قربانی کا جانور خریدا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور، بلکہ جو جانور ہوتا ہے اصولی طور پر یہ موزونی چیز نہیں ہے، عددی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے بارے میں جو شریعت نے اصل جو بات اس کا جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو عدد کے طور پر خریدا جائے گا، کہ یہ جانور ہے، 3 بکریاں ہیں، 2 بکریاں ہیں، 4 گائے ہیں، 2 اونٹ ہیں، 5 بھینسیں ہیں وغیرہ، تو یہ عددی چیز ہے، گنتی کے ذریعے۔ جیسے آپ کو ہوتے ہیں نا کہ مالٹے ہوتے ہیں، کنو ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں درجن کے طور پر اس کو بیچا جاتا ہے، کیلے ہیں درجن کے طور پر ہم اس کو بیچتے اور خریدتے ہیں۔ تو اسی طرح شریعت کا تصور یہ ہے کہ جو جانور ہیں یہ عددی چیز ہے، کاؤنٹیبل چیزیں ہیں، کوانٹٹی والی چیزیں ہیں، یہ وزن کی جانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص متعین طور پر پرائس کو اس طریقے سے طے کرے کہ اس کو وزن کے اعتبار سے طے کر لے، مثال کے طور پر بھائی میں جانوروں کا بیچنے والا ہوں، منڈی کے اندر کھڑا ہوں، میں یہ قیمت لگاتا ہوں کہ پر کے جی وہ 3000 روپیہ، 4000 روپیہ، 5000 روپیہ پر کے جی کے حساب سے، تو اب جس کو جو جانور بھی لینا ہے وہ لے لے اور اس کا وزن کر لے، اور تول کر کے فی کلو کے حساب سے اس کی قیمت میں طے کر لیتا ہوں، جس سے مجموعی طور پر جانور کی قیمت طے ہو جائے گی، تو شرعاً اس کا اختیار ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لہٰذا بیوپاریوں کا وزن کر کے جانور بیچنا، خریدنے والے کا تول اور وزن کے حساب سے جانور خریدنا شرعاً بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض لوگوں کو اس کے اندر اشکال ہو رہا ہوتا ہے، یار یہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا، پہلے تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، قربانی کا جانور لینے گئے، انہوں نے کہا بھئی اس کو تو کانٹے پہ تولو، اس کا تو وزن کرو، پھر لوگ فون کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے، ناجائز تو نہیں ہو جائے گا۔ حساسیت ہوتی ہے کہ قربانی کا معاملہ ہے، فریضہ ہے، عبادت ہے، تو کوئی اس پہ تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ صرف ایک چیز ہے جو شریعت میں شرط ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی قیمت کو متعین کر لینا چاہیے،
قیمت ایک مرتبہ طے کر لو، چاہے وزن کے حساب سے قیمت طے کر لو کہ بھائی یہ اتنا ہے اور یہ اتنے من والا جانور ہے، لہذا اب اس کی ٹوٹل قیمت یہ بنی، بس قیمت آپ نے متعین کر لی، چاہے وزن کے حساب سے کریں چاہے کسی اور حساب سے، تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وزن کے حساب سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ ایک اور سوال ہے قربانی کے حوالے سے، محمد لقمان صاحب کا لاہور سے، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ مفتی صاحب میں 5 سالوں سے قربانی باوجود مالدار ہونے کے نہیں کر سکا۔ لوگوں نے بتایا انہیں کہ یہ آپ تو صاحب نصاب ہیں، آپ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ متوجہ ہوئے، اب وہ قربانی کریں گے، لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب پچھلے 5 برس میں قربانی نہیں کر سکا، اس کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو پچھلے 5 برسوں کے اندر جو وہ قربانی نہیں کر سکے، اس کا ازالہ اور اس کی تلافی وہ کیسے کر سکتے ہیں، وہ عرض کرنے سے پہلے اس سوال کے جواب میں یہ بات ضرور ذکر کر دوں کہ قربانی ضرور کرنی چاہیے، اور خدا نے جن کو استطاعت دی ہے، مالی حیثیت دی ہے، وہ اس فریضے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ شاعر اسلام میں سے ہے، قرآن کریم میں اس کا بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، سورہ حج میں کئی آیات ہیں، سورہ حج کے اندر آیت نمبر 36 ہے، 37 ہے، اس میں الفاظ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قربانی کے جانوروں سے متعلق بھی جو الفاظ تھے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ جو حج کے جو جانور ہوتے ہیں، قربانی کے جانور، اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں، اللہ اکبر، یہ شاعر اسلام ہیں، یہ اسلام کی علامتیں ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں مفسرین کرام نے باقاعدہ طور پر تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا 10 ذی الحجہ کو یہ ملک، یہ وطن، یہ علاقہ، یہ ٹاؤن، یہ محلہ، یہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے کہ غیر مسلموں کی؟ ٹھیک، تو انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ کہ دیکھو اس کی گلیوں کے اندر جانوروں کا خون بہہ رہا ہے یا نہیں، لوگ قربانیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر لوگ خدا کی راہ کے اندر جانوروں کو قربان کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آیت نمبر 36 سورہ حج میں اس کو شاعر اسلام قرار دیا ہے۔ پھر آپ حیران ہوں گے انیق صاحب، یہ جو بات ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اس آیت کو دیکھیں، اس سے آگے والی آیت کو دیکھیں تو جانوروں کی توقیر، جانوروں کا احترام، جانوروں کا عزت کا پہلو، اور شکر ادا کرنے کا پہلو، اور پھر جانوروں کا خیال رکھنے کا پہلو، پھر حتیٰ کہ ہدی، جو پچھلے زمانے کے اندر جو جانور لے کر کے لوگ حجاج کرام مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے، منی جاتے تھے، ان کی رسیوں کے احکام، ان کی خوراک کے احکام۔ اچھا، میں نے خود دمشق میں وہ گھاٹ دیکھے ہیں جو سوریہ کے اندر باقاعدہ آج تک محفوظ کر کے رکھے گئے پرانی یادگار کے طور پر، جنگلوں میں جانوروں کے گھاٹ حجاج کرام چلتے تھے تو وہ کون سی جگہوں پر جا کر کے وہ پڑاؤ ڈالتے تھے، اور ان حجاج کرام کے جانور ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، قربانی کے جانور وہ ساتھ لے کر کے چلتے تھے۔ اب وہ قربانی کے جو جانور ساتھ لے کے چلتے تھے تو خوراک کہاں کھائیں گے؟ اس زمانے میں مسلمانوں کو یہ باقاعدہ شوق ہوتا تھا کہ وہ یہ کام بڑے فریضے، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے تھے، بستیوں سے نکل آتے تھے حجاج کے قافلوں کے ساتھ، جو جانور چل رہے ہوتے تھے ان کو چارہ پہنچانے کے لیے۔ تو دیکھیں ان کا ایک بہت بڑا ایک امن کے سفیر ہوتے تھے وہ حجاج کرام، اور وہ جانوروں کو لے کر کے جا رہے تو ایک بہت خاص قسم کی روحانی فضا دنیا کے اندر قائم ہوتی تھی۔ تو اس کی غیر معمولی تاکید ہے۔ پھر کیا ہے آیت نمبر 37 کے اندر، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، گوشت پوست نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ اللہ فرما رہے ہم نے ان کو مسخر کیا، اور پھر فرما رہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی قربانی ترک فرمائی؟ مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور کتنے سالوں تک خود قربانی فرماتے رہے، اور پھر آپ بتائیے حضرت علی کو حکم دیا کہ اب تم جانوروں کو ذبح کرو، 60 جانوروں کو، اونٹوں کو خود ذبح فرما رہے ہیں۔ جانور ذبح کرتے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا جا رہا ہے، بچوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسا غیر معمولی فریضہ ہے، اس لیے اس فریضے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ نے جن کو استطاعت دی ہو وہ اس حیثیت اور استطاعت کے مطابق ضرور قربانی کا فریضہ ادا کریں۔
جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 5 سال تک قربانی کا فریضہ باوجود مالدار ہونے کے ادا نہیں کیا تو یہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، ناجائز کا ارتکاب کیا ہے، اور اس پر ان کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر قربانی کے جانور کے بدلے میں اب ایک متوسط درجے کے بکرے یا بکری کی قیمت صدقہ کریں، ٹھیک، یہ اب اس کا ازالہ ہوگا۔ ٹھیک۔ چنانچہ 5 سالوں کی قربانی انہوں نے نہیں کی ہے تو 5 متوسط درجے کے بکرا یا بکری کی قیمت ان کو صدقہ کرنا لازم ہے۔ اچھا، اب جانور ذبح نہیں کریں گے، یہ اس کے بدلے میں اب جانور ذبح کرنے کا نہیں ہے، اب یہ ہے کہ باقاعدہ ایک متوسط درجے کے بکرے کی قیمت پتہ کر لیں، جتنی بھی وہ قیمت بنے کسی بھی مستحق زکوٰۃ کو وہ قیمت حوالے کر دیں۔ اچھا، یہ ایک قربانی کا ازالہ ہو گیا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ یہ لفظ تو میں نے کہہ دیا کہ ازالہ ہو گیا، شرعی طور پر یہ قضاء کے درجے کے اندر یہ ہے، لیکن اصل تو آپ کو پتہ ہے کہ اصل تو اصل ہے نا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ ترک کر دے گا پھر پورا زمانہ بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے اس روزے کا حقیقی معنی کے اندر ازالہ نہیں کر سکتا ہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس کی ایک شکل ہے، ہم توبہ بھی ساتھ میں کرتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، ساتھ میں یہ کام بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے شرعی فتویٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ 5 سال قربانی وہ نہیں کر سکے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، تو 5 سال ایک متوسط جانور کی قیمت جتنی بنتی ہے 5 سالوں کی، گویا 5 بکرے یا 5 بکریاں وہ صاحب نصاب کی حیثیت سے ایک مستحق زکوٰۃ کو وہ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ محمد حامد صاحب ہیں میرپور خاص سے، سوال ان کا یہ ہے کہ میرے پیروں میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں ایسے چپل پہنتا ہوں جس سے میرے پیر کی اوپر کی ہڈی تقریباً چھپ جاتی ہے۔ اب حج کے 5 دنوں میں شوگر کی وجہ سے کوئی اور ہوائی چپل پہننا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، مجھ پر شرعاً کیا واجب ہوگا؟ کیا دم آئے گا؟ یہ آج کل کے حساب سے واقعی بڑا اہم سوال ہے، اور محترم منیت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ عمرے پر جا رہے ہیں یا حج پر جاتے ہیں تو یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، بلکہ اب تو واٹس ایپ وغیرہ پر وہ باقاعدہ چپلوں کی تصویریں بھی بھیجتے ہیں جی ہاں، کہ بھئی یہ چپل ہے، اب ہم یہ پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے۔ اسی طریقے سے مختلف کمپنیوں والوں نے بھی اب ایسے جوتے بنانا شروع کر دیے ہیں، اور وہ ان کو بھی یہ نام بھی دیتے ہیں حج کے لیے، یا احرام کے چپل، یا مختلف جگہوں پر اشتہارات بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ احرام اور احرام کے چپلیں دستیاب ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں مسئلے کو ایک مرتبہ سمجھ لینا چاہیے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حالت احرام میں پیر میں چپل اس طرح کے پہننے چاہیے جس میں 4 قسم کی ہڈیاں بالکل واضح ہوں۔ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ پیر کے اوپر والے حصے میں ابھری ہوئی ہڈی ظاہر ہونی چاہیے، عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے، حالانکہ یہ بات مکمل نہیں ہے، اچھا، ناکافی ہے، ادھوری بات ہے، پوری بات نہیں ہے۔ پوری بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ پیر کی جو اوپر والے حصے کی درمیانی ابھری ہوئی ہڈی ہے، ایک تو وہ ظاہر ہونی چاہیے، ابھری ہوئی ہڈی، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہڈی اوپر پیر تک، مکمل پیچھے تک، اوپر تک، وہ پوری ہڈی ایک تو ظاہر ہو، یہ جو اوپر والی ابھری ہوئی ہڈی ہے۔ نمبر 2، ٹخنا ظاہر ہو، ٹخنا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے، جو دائیں طرف جو ٹخنا ہے ابھرا ہوا جو ظاہر ہے ایک سائڈ پر، تو ٹخنے کا ظاہر ہونا یہ ضروری ہے، 2 ہڈیاں ہو گئی۔ تیسری ہڈی یہ ہے کہ جو پیر کے پیچھے ایڑی ہے، اس ایڑی کے اوپر جو ہڈی جا رہی ہے راڈ کی طرح سیدھی، ایڑی کی میں بات نہیں کر رہا، ایڑی سے اوپر کی طرف جو سیدھی ہڈی جا رہی ہے، اس ہڈی کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا، ان 3 ہڈیوں کا حالت احرام میں ظاہر ہونا، کھلا ہونا تو لازم ہی ہے۔ ٹھیک۔ ایک چوتھی ہڈی ہے، اس میں اختلاف ہے، کئی حضرات فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی ظاہر ہونا ضروری ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا ظاہر ہونا ضروری نہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی ظاہر کیا جائے، وہ ہے خود ایڑی، وہ ہے خود ایڑی کی ہڈی۔ تو کتنی ہڈیاں ہوئی ٹوٹل؟ یہ 4 ہڈیاں ہو گئی۔ ریپیٹ،
پیر کے اوپر والے حصے کی ابھری ہوئی سامنے کی اوپر والی ہڈی، نمبر 1، نمبر 2 ٹخنا، نمبر 3 ایڑی سے اوپر پیچھے کی طرف، ٹھیک، ایڑی سے اوپر راڈ والی سیدھی والی جو ہڈی ہے وہ، اور نمبر 4 احتیاطی طور پر خود ایڑی کی ہڈی بھی۔ اچھا، ان 4 ہڈیوں کا ظاہر ہونا شرعاً حالت احرام میں واجب ہے، لازم ہے یہ۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ مجھے بیماری ہے تو میں کیا کر لوں، تو میں اس سلسلے میں پورا مسئلہ ہی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ سب ناظرین و سامعین تک یہ ساری بات چلی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے باوجود بغیر عذر کے ایسے جوتے، ایسے چپل پہن لیتا ہے جس میں یہ والی ہڈیاں چھپ جاتی ہیں، جی، یعنی پوری پیر اس کا پیک ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر ایک دن یا ایک رات کے بقدر اس نے اپنے پیروں کو اس طریقے سے چھپا کر کے رکھا ہوگا تو دم واجب ہو جائے گا۔ اچھا، ایک دن یا ایک رات، بہت آسان لفظوں میں اگر پوچھنا چاہیں 12 گھنٹے، ٹھیک، اگر 12 گھنٹے یا 12 گھنٹے سے زیادہ پیروں کو اس طریقے سے اس نے چھپا کر کے رکھا، یہ چپل اس نے استعمال کر لی ہے جس سے یہ ہڈیاں چھپ گئیں، تو ایسی صورت میں شرعاً دم واجب ہو جائے گا۔ اچھا، اور اگر 12 گھنٹے یعنی ایک دن یا ایک رات سے کم کے وقت کے اندر، جیسا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احرام کے اندر عمرے کی صورت میں عمرہ کرنے کے لیے انسان جاتا ہے تو 12 گھنٹے نہیں لگتے، کم ہی وقت کے اندر وہ فارغ ہو جاتا ہے حالت احرام میں جا کر کے، تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ 12 گھنٹے سے کم کے اندر یہ ہڈی چھپی رہی تو پھر ایسی صورت میں صدقہ واجب ہوگا، دم واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، اب وہ صدقہ کتنا ہے؟ 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، کم سے کم، 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ وہاں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صدقہ ہم کہاں کریں، تو بھائی وہ جو باہر ہمارے سویپر بھائی وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں جو صفائی کرنے والے، انہی کو دے دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ آج کل گندم وہ کہاں سے تلاش کریں گے، تو کچھ ریال وہ ان کو 15-20 ریال وہاں پر صدقہ کر دیں اگر 12 گھنٹے سے کم کے اندر یہ ہڈی چھپی رہی۔ یہ ساری تفصیل کب ہے؟ جبکہ بغیر عذر کے جان بوجھ کر اس نے پیروں کو چھپا کر کے رکھا تھا، یعنی ایسے چپل پہنے۔ اب آ جاتے ہیں ان کے مسئلے کی طرف جو حامد صاحب میرپور خاص سندھ والے جو پوچھ رہے ہیں کہ جناب بیماری ہے، تکلیف ہے، شوگر ہوگی یا جو بھی ہے، بہرحال اس تکلیف کی وجہ سے وہ ایسے چپل پہنتے، اور یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو پیش آتا ہے۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ یوزڈ ٹو ہوتے ہیں کسی مخصوص جوتے کے، کسی مخصوص چپل کے، اور بعض اوقات دانے نکل جاتے ہیں لوگوں کو، بعض اوقات ان کو زخم ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو تو دیکھا ان کا خون بہ رہا ہوتا ہے، بعض بہت پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض لوگ مستقل طور پہ ساکس وغیرہ کے پہننے کے عادی ہوتے ہیں، چلو ساکس وغیرہ تو وہ چھوڑ لیتے ہیں، لیکن وہ چپل ان کے لیے ہوائی چپل یا کوئی اور چپل پہننا بہت مشکل ہوتا ہے، تو بیماری کی وجہ سے۔ تو اگر بیماری کا مسئلہ ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ یاد رکھیے، انہوں نے پہن لیا، حج اور ان کا عمرہ تو ادا ہو جائے گا، مگر 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرنے کا ان کو اختیار ہے، 3 میں سے کوئی ایک کام کریں، یا تو بیماری کی وجہ سے کیا، یا تو دم دے، یا 6 مسکینوں کو الگ الگ صدقہ دے دیں، اچھا، یا 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ اچھا، ان تینوں معاملات میں اس کو آپشن ہے، ٹھیک، کیا؟ یا تو دم دے دیں، نمبر 2 6 مسکینوں کو صدقہ۔ اب یہاں پر بھی یہ سوال ہوگا صدقہ کتنا؟ ہر مسکین کو الگ الگ 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دیں، ٹھیک، یا پھر 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ آج کل کے حساب سے لوگوں کے لیے جو سہولت والا ہو، اچھا اس تینوں میں آپشن ہے، اختیار ہے، تو جب کوئی ایک چیز لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جب آپشنل معاملہ ہے تو آپشنل معاملہ ہونے کی صورت میں آج کل ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کو اختیار کریں گے وہ کیا چیز اختیار کریں گے؟ وہ یہی کہ وہ 6 مسکینوں کو الگ الگ صدقہ دے سکنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ تو اگر بیماری کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں، گناہ کوئی نہیں ہوگا، مگر اس کا ایک طرح سے سمجھ لیں کفارے کا یا ازالے کے طور پر اس کو ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کرنا چاہیے۔ 6 مسکینوں کو 1.25 کلو گندم کی قیمت کے حساب سے صدقہ دے دیں تو بس ان کا معاملہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ دم دینا چاہیں تو کیا بہت کریں؟ اچھی بات ہے، دم دے دیں، تو کیا؟ بکرا، بکرا، ایک متوسط بکرا یا بکری
وہ دم دیں گے، اس کو ذبح کروائیں، مگر حالت اور حدود حرم کے اندر ذبح اچھا، حدود حرم کے اندر، یہ نہیں کہ کراچی آ گئے یا پاکستان آ گئے۔ دم کے بارے میں ہمیشہ کے لیے شرعی قانون یہ ہے، شرعی اصول یہ ہے جو ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے ناظرین و سامعین کو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اپنے گاؤں میں کر لیں گے، اپنے علاقے اپنے وطن میں کر لیں۔ دم کبھی بھی حدود حرم سے باہر نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اس کا قانون ہی حدود حرم ہے۔ بالکل۔ اور وہ دوسرے نمبر پر یہ بھی بتا دوں، وہ حدود حرم کے فقراء کا حق ہے۔ اچھا، وہ حدود حرم کے فقراء کا حق ہے، وہ انہی کو دینا ہوگا، آپ کہیں اور نہیں کر سکتے۔ اچھا، کہیں اور کریں گے تو ہوگا ہی نہیں۔ اچھا، اگر کوئی بکرا بکری جیسا آپ نے فرمایا نہیں مل رہا تو وہ بکرا یا بکری کی قیمت وہ فقراء میں تقسیم ہو سکتی؟ نہیں، دم کی صورت میں بکرا ذبح کرنا ہی لازم ہوگا۔ اچھا، جس صورت میں دم ہے آپ قیمت نہیں دے سکتے، آپ کو بکرا ہی ذبح کرنا ہوگا، آپ کو خدا کی راہ کے اندر وہاں حدود حرم میں بکری ہی ذبح کرنی ہوگی جن صورتوں میں دم آتا ہے۔ جہاں آپشنل معاملہ ہے تو وہاں تو آپشن ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، حدود حرم میں ہوگا اور وہیں وہ ذبح ہوگا بکرا یا بکری دم کی صورت میں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کا وہاں کاروبار بھی ہے۔ اچھا، ہاں، وہ باقاعدہ ان کے بہت بڑے بڑے اب تو ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ان کے ریوڑ ہوتے ہیں، اور وہ ذرا سا مکے کے شہر کی حدود سے ذرا دائیں بائیں آپ چلے جائیں تو ہم نے خود بھی جا کر کے دیکھے، ہزاروں کی تعداد میں بکرے ہوتے ہیں، عام دنوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ہاں، حج کے دنوں میں تو ہوتا ہی ہے، آسٹریلین بکرے ہیں تو برازیلی بکرے ہیں تو عربی بکرے ہیں تو ہندی بکرے ہیں، یمنی بکرے بہت سارے ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے تو ویسے اس کے علاوہ عام دنوں کے اندر بھی بہت بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں، لوگوں کا بزنس ہے، لوگوں کا کاروبار ہے، اور عام طور پر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، خود یا کسی بھی دوست کو وہاں کا جو کوئی مقامی ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جا کر کے اسی وقت بکرا خریدتا ہے اور ذبح کر لیتا ہے، خلاص۔ کلیئر ہو گئی بات۔ یہ مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ پروردگار بحروں پر السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کے ادب و احترام کا اصل تقاضا کیا ہے؟ پروردگار بحروں پر بہت بڑا سوال ہے یہ، تو اختصار سے اصل بات تو یہی ہے کہ سب سے بڑا ادب، سب سے بڑا احترام تو یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، یہ تو سب سے بڑا ادب ہے۔ اس کو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، سورہ انعام آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا، اور یہ کتاب ہم نے اسے نازل کی ہے، برکت والی ہے۔ آگے اس کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ یہ عملی کتاب ہے بھائی، یہ تو عمل کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف اس سے تبرک حاصل کرتے رہیں، یا صرف اور صرف کوئی اوپننگ کروا لی، کوئی رسمی طور پر آیات کے نقوش کی آپ نے تلاوت کر لی، کوئی آپ نے لکھ کر کے پڑھ لیا، کوئی پانی پر صرف پھونک مار دی، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ جبرائیل امین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو ان مقاصد کے لیے نازل نہیں فرمایا تھا، اللہ کی طرف سے یہ دستور حیات کے طور پر آئی ہے، ضابطہ زندگی ہے، اور اس کو اسی طور پر لینا چاہیے، اور وہ جو اندر کی فیلنگز ہیں وہ پیدا ہونی چاہیے، اور وہ روحانیت کی پالش ہونی چاہیے، اور وہ جو اندر اترنے کا جو معاملہ ہے آپ کے تن بدن کے اندر، یہ قرآن کریم کی تعلیمات رچ بس جائیں اور آپ کے دل دماغ میں کوٹ کوٹ کر کے اس کی معانی کا ترجمہ آ جائے، اور پھر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی پلٹ دیں، تبدیل کر لیں، پھر اس کی بنیاد پر آپ اٹھ کر کے سماج میں خوشگوار نبوی انقلاب برپا کر لیں۔ یہ وہ انقلابی روحانی دینی کتاب ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے دستور حیات کے طور پر نازل کیا۔ یہ بالا، یہ اونچا، یہ اعلیٰ، یہ عرفہ، یہ بہت ہی عمدہ اور انتہائی اونچا تصور، اور آج ہم کہاں پر آ گئے اس کے حوالے سے؟ جی پڑھنا وڑھنا تو نہیں ہے، وہ جلدان اس کا بہت اچھا ہو، اس کا نیلے رنگ کا جو ہے نا ریشم کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے، پیٹھ نہ ہو جائے، وہ فارمیکا کی الماری میں اس جگہ پہ رکھو، اس جگہ پہ نہ رکھ لو، اور یہ کہ وہ جب اس کو کہیں رکھا ہوا ہو تو ہم اس کو پیٹھ نہ کریں اور صرف الٹے پاؤں ہم چل کر کے جا رہے ہوں، کبھی کبھی موقع مل جائے تو عقیدت سے اٹھا کر کے اس کو چوم لیں، اس کو سر پہ رکھ لیں، یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں، ان سب کو کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ مصحف قرآنی اٹھاتے تھے، اور وہ اٹھا کر کے کہتے تھے، باقاعدہ اس کو اٹھاتے تھے، آنسو بہاتے تھے، پھر اس کو چومتے تھے، سر پہ رکھتے تھے، ھذا عہد ربی
یہ میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے، یہ معاہدہ نامہ ہے، یہ میرے اور میرے رب کا میرے ساتھ ایگریمنٹ پیپر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ منشور ربی، یہ میرے رب کا منشور ہے۔ عہد ربی، یہ میرے رب کا عہد ہے جو میرے سے اللہ نے کیا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ چومیں، آپ عقیدت، ادب اور احترام اس کو اونچی جگہ پہ رکھنا سب کچھ، مگر وہ نہ ہو جس کو وہ کہا تھا غالباً ماہر القادری نے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، وہ کام نہ ہو۔ آج یہی ہو رہا ہے، یعنی کس قدر دکھ کی بات ہے کہ اگر کوئی پتہ چل جائے کہ کہیں قرآن کریم کو نعوذ باللہ کسی نے نیچے رکھ دیا یا گر گیا یا گرا دیا تو ہم کتنے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یقیناً اگر کوئی توہین کرے گا تو ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتا۔ توہین قرآن کون برداشت کر سکتا ہے؟ توہین رسالت کون برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن بھائی قرآن کریم کو ہم مان رہے ہیں، قرآن کریم کی بھی تو مانیں۔ میں صبح سے لے کر رات تک اس کے احکام کی دھجیاں بکھیرتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا کے رہے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب میں یہی قرآن اپنی مسجد، اپنی الماری، اپنے گھر کے اوپر کے شیلف کے اندر رکھ کر کے پڑھ کر کے آتا ہوں، روڈ پہ نکلتا ہوں، سودی کاروبار کرتا ہوں، تو کیا یہ قرآن کی معنوی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کریم کی معنوی گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کریم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ پھر میں جا کر کے رشوت لیتا ہوں، پھر میں جا کر کے حرام خوری کرتا ہوں، پھر میں جا کر کے اور حقوق العباد کو تلف کر رہا ہوں۔ قرآن کریم جا بجا ان حقوق العباد کی تاکید کر رہا ہے۔ سورہ نساء ہے، جا بجا بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق، عام بندوں کے حقوق العباد، اور ہم والدین کے حقوق، اور ہم قدم قدم پر ان کو، یعنی قرآن کریم ساؤنڈ بیان کرتا ہے ماں باپ کے سامنے تم نے اس طرح سے بات نہیں کرنی، اور ہم نے کبھی اس نرم لہجے سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے زندگیاں گزار لینی ہے، سالہ سال گزر جائیں گے کہ ہم نے کسی طریقے کبھی بھی پیار کی آنکھ کے ساتھ دیکھنا ہی نہیں ہے اور نرم لہجے سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے عمل اور پڑھنے، عمل اور ماننے، ان کے درمیان کے اندر جو بہت بڑا سپیس آ چکا ہے، جو گیپ آ چکا ہے، اس نے دراصل آج کی امت کو زوال پر آمادہ کر لیا۔ ہم پستی کے بالکل گڑھے میں جا کر کے گرے ہیں۔ تو یہ ہے اصل۔ تو ان کا جو سوال ہے کہ قرآن کے ادب اور احترام کا، اگر تو یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں، یہ ان کی توقع یہ ہے اس سوال کے جواب میں کہ ہم ان کو جواب کے اندر یہ کہیں ہاں بھئی قرآن کریم کو تو ماشاءاللہ اچھے والے تخت کے اندر رکھنا چاہیے، اس الماری کا شیشہ ایسا ہونا چاہیے، پیٹھ نہ ہو جائے، قرآن کریم کا اوپر کا غلاف ایسا ہونا چاہیے، اگر یہ توقع کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ایک جزوی بات ضرور ہے۔ یقیناً یہ ایک ضمنی بات ہے، جزوی بات ہے کہ قرآن کا تو ہر صورت میں ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، لیکن اصل مقصود کی طرف بھی آنا ہے، اور وہ اصل مقصود کیا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ کیوں نہیں یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ غور کرنا، ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا، پھر اس کے مطابق فاتبعوہ، اس کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا، اس کی تابعداری کرنا، یہ ہے اصل قرآن کریم کے ادب کا اور اس کے احترام کا حقیقی تقاضا، اور اسی پر آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں، جب تک کہ قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے تو ان تمام جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب چیزیں ہیں وہ کیسے میں ادا کر پاؤں گا۔ الحمد سے لے کر والناس تک ہم پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، جس کی بڑی اہمیت ہے، کرنا چاہیے، لیکن جس طرح مجھے زندگی گزارنی ہے، جو آپ نے قرآن کریم کی مختلف آیات یہاں پر عطا فرمائیں کہ اس انداز سے اللہ ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے قرآن کریم کے آئینے میں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لیکن جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مثال کے طور پر یہ، کیونکہ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر کہ جناب والا یہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ مفتی صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر اللہ تعالیٰ کے حضور کیا فرما رہے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب
میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا یہ شکوہ ہے جس کو قرآن کریم میں خود اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے مطابق ادا فرمایا۔ یہ اصل معاملہ تو یہی ہے، ریشو نکال دیا جائے نا، جی، ماننے والے کتنے ہیں، سمجھنے والے کتنے ہیں، اور عمل کرنے والے کتنے ہیں، یہ پرسنٹیج نکال دیا جائے، اور پھر اس کے مطابق آپ دیکھ لیں۔ اور پھر ہم آج جو رونا روتے ہیں بحیثیت مجموعی کہ ہمارے یہ معاملات اور یہ مسائل ہیں، تو ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھا ہوا ہے؟ صحیح، اصل تو یہ ہے ہمارا رویہ کیا ہے۔ جی، ہمارا رویہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا، واضح اصول، ذلیل ترین قوم بنو گے اگر تم نے قرآن کریم کو، کتاب اللہ اور میری سنت کو چھوڑ دیا، اور میں تمہارے درمیان یہ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ تو کتاب اللہ کو سمجھنے والے کتنے ہیں، اس پر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے، یہ بالکل ضرور ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے عقیدت ہے، محبت ہے، جو یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے، سرمایہ ہے، ہمارا مسلمانوں کا اثاثہ ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ مقصود قرآن یہ نہیں تھا، مقصود قرآن جو تھا وہ اس کو سمجھنا تھا، اس کی طرف آنا چاہیے، اور یہ اصل اس کا فلسفہ ہے، یہی اس کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اقبال فرماتے ہیں نا، سمپل سی بات ہے، آپ نے تو قرآن کریم کے موضوعات بیان فرمائے، اقبال فرماتے ہیں سمپل سا، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن۔ اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ تیرے لیے ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ جائے۔ قرآن کریم کو سالہ سال تک ہم نہیں پڑھتے، نہ سمجھتے ہیں، اور کبھی اٹھایا نہیں، کبھی اس کا مطالعہ نہیں کیا، کبھی اس کی تلاوت نہیں کی، کبھی اس کو سمجھا نہیں، تو مردم شماری کے رجسٹر میں تو مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ قبرستان جو ہوگا، جو ہمیں ملے گا، وہ مسلمانوں والی قبر ہی مل جائے گی، اور یقینی طور پر شناختی کارڈ کے خانے کے اندر بھی ہم مسلمان ہیں، یقینی طور پر امیگریشن کے کاؤنٹر میں ہم مسلمان ہیں، اور یقینی طور پر مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں اور مسلمان ہیں، اور ہم ان کو مسلمان ہی کہیں گے۔ آج اگر فرض کریں یہ میں بات کہہ رہا ہوں تو وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں، ہمیں ان کو اپنے سے بہتر سمجھنا ضروری ہے، ہرگز ہم کو ان کی تحقیر نہیں، ہرگز نہیں ہے، ہم ان سے زیادہ دین کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، قرآن کے محتاج ہیں، مگر یہ اولین ہم خود مخاطب ہیں، ثانوی درجے میں لوگ مخاطب ہیں۔ قرآن کریم مخاطبت یہی کرتا ہے، یہی کر رہا ہے نا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ گناہ ہیں اللہ سے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو اس میں ہم سب شامل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کو مطلوب کیا ہے ہم سے؟ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا نہیں چاہتا، یہ ہمیں قرآن کریم بتا رہا ہے۔ تو یعنی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے، اور فیہا کتب قیمہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو توریت کے ماننے والے بھی، زبور کے ماننے والے بھی، انجیل کے ماننے والے بھی جب تک قرآن کریم سے ہدایت نہیں لیں گے تو ان کا دین مکمل نہیں ہوگا، وہ تبدیل دین نہیں کریں گے، وہ تکمیل دین کریں گے قرآن کریم کو مان کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم جو دولت ہے اس کو سمجھا جائے، اپنے اندر اتارا جائے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کی مدد کرو، مگر اللہ کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، اس کا مجھے جواب دے دیں آپ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ اکبر، ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے جو کہا کہ اللہ کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جیسا کہ آپ نے آیت پڑھی، تو یہ ہے آیت جس کا یہ مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ، اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت تو غنی ذات ہے، هو الغنی وانتم الفقراء، وہ تو مستغنی ذات ہے، شہنشاہ ذات ہے، احکم الحاکمین ذات ہے، تو وہ خالق مالک رازق، ہم تو مخلوق مملوک مرزوق، وہ معبود ہم عابد، وہ ہمارا مالک حقیقی ہم مملوک، تو کیسے ہم؟ اصل بات یہ ہے کہ دو مفہوم ہے اس کے۔ پہلا مفہوم یہ ہے
اللہ کے دین کی مدد کرو سبحان اللہ۔ اور اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ جو بخاری کی حدیث کے اندر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 10 باتوں کی جو شہادت دی تھی، اس میں ایک آخری لفظ یہ تھا، انت تعین علی نوائب الحق، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ حق کے علم بردار ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ کی زبان مبارک سے حق ظاہر ہوتا ہے، حق صادر ہوتا ہے، اور آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ان تنصر اللہ کا مطلب یہ ہے کلمہ حق کا ساتھ دو، کلمت اللہ کا ساتھ دو، دین حق کا ساتھ دو، اس کے لیے جان لڑانی پڑے، اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنا مال، عزت، آبرو، جان، پیسہ، اپنا وجود، اپنا جسم، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے، لٹانا پڑے تو لٹاؤ۔ یہ ہے اللہ کے دین کی مدد۔ یہ توانا جذبہ ہر لمحے تمہارے دل دماغ میں رچا بسا ہوا ہونا چاہیے، ایک پختہ اور مستحکم ارادہ تمہارے دل دماغ کا پارٹ ہونا چاہیے۔ ایک یہ ہے ان تنصر اللہ۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد میں سبحان اللہ، اور انسانوں میں جو غربا، جو ضرورت مند، جو دکھی انسانیت ہے، اس مظلوم انسانیت کا ساتھ دو، ان غربا کا ساتھ دو، اس دکھی انسانیت کا ساتھ دو، کیونکہ یہ گویا کہ تم نے پھر اللہ رب العزت کا ساتھ دے دیا، تم نے گویا اللہ کی مدد کر لی۔ اس مطلب کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ الخلق عیال اللہ، ایک تو یہ روایت، لیکن ایک اور روایت جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں غریب تھا تو پھر تم نے مجھے کپڑے کیوں نہیں دیے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، تو مجھے لباس کی ضرورت تھی، مجھے روٹی کی ضرورت تھی، خوراک کی، تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ کو خوراک کی ضرورت، آپ کو غذا کی ضرورت کیسے؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق کا فلاں بندہ وہ تھا جو بھوکا تھا، جس کو لباس چاہیے تھا، جس کو کھانا چاہیے تھا، جس کو خوراک چاہیے تھی، جس کو غذا چاہیے تھی، اور تم نے نہیں پہنچائی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان دکھی انسانیت کے لوگوں کی مدد کرنا، یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی تم نے مدد کر لی کہ یہ سارا خدائی کنبہ ہے اور یہ اہل اللہ ہے اور یہ خدا کی مخلوق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خدائی کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ۔ تو اللہ کے کنبے کی مدد کی جائے، انسانیت کے ذریعے اللہ تک، یعنی خدمت انسانیت کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے۔ اور جو آپ نے بات فرمائی کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کی مدد کی جائے، دین کو نافذ کیا جائے اپنے اوپر، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنی ریاست میں، اور پھر اس کائنات میں۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں۔ سوالات آتے ہیں آپ کی جانب سے، وہ ہم رکھتے ہیں اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، حاصل کرتے ہیں ان سے اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن اس کام کے لیے ہم نے رکھے ہیں۔ اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت عقل اور دانش ہے، سب سے بڑی دولت عقل اور دانش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر